अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहें। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की आप किताबें पढ़े ना, अब तो कुछ बेचारे ऐसे भी सूफी हैं ना जो कहते हैं किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए। बल्कि एक सूफी साहब से मेरी मुलाकात होगी तो कहने लगे काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। तो मैं क्या उन्हें मुसलमान कह लिए? फिर काफिर को क्या कहना है जी? काफिर को भी उनकी आखिए, फिर आप बता दें। कुल या अय्युहल काफिरून, अल्लाह फरमाते हैं कि महबूब आप कह दें ओ काफिरो। तो जो कुरान कहता है कि काफिर को काफिर कहो तो काफिर को काफिर ही कहना है, उसे मोमिन तो कहा नहीं जा सकता, ना वो मोमिन है। मेरी बात की समझ आ रही है आप हजरात? तो हज़रत गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आप किताबें देखें तो आपने बाकायदा जो लोग सहाबा की बेअदबी करते थे ना उनके खिलाफ लिखा है। उस ज़माने में एक फ़िरका था जबरिया और कदरिया, वो तकदीर को नहीं मानते थे, सिर्फ तकदीर के मुनकर थे, बाकी नमाज भी पढ़ते थे, रोज़ा भी रखते थे, ज़कात भी देते थे, हज भी करते थे। किसको नहीं मानते थे? वो जो तकदीर है ना कि अल्लाह ने लिख दिया है, रिज़्क़ भी नसीब भी, इसके मुनकर थे। तो हुज़ूर गौसे पाक ने बाकायदा उनके खिलाफ तहरीरें लिखी, तकरीरें फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा कि हज़रत साहब वो फलाना बंदा है, सारी दीन की बातें मानता है, सिर्फ तकदीर को नहीं मानता। तो आप फरमाने लगे अगर बीमार हो गया तो पता लेने नहीं जाऊँगा, मर गया तो जनाजा पढ़ने नहीं जाऊँगा। इसलिए कि दीन के हर जुज़ पर ईमान लाना दीन है, किसी एक का भी इनकार मुमकिन है। तो ये है कि हमारे बुजुर्गान दीन ने ना फितने रोज़ पैदा होते थे, उन्होंने उसके खिलाफ जिहाद किया, कोशिश करी, मेहनत की। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में लोग पैदा हो गए, उन्होंने बड़ी बड़ी अजीब बातें सरकार की ज़ात के बारे में करनी शुरू कर दी। अगर उसी तरह के सूफ़ी होते जिस तरह के सूफ़ी पाए जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं कहना, तो ठीक है। जो मौलवी अपनी किताब में लिख रहा था कि नबी पाक का इल्म जानवरों पागलों की तरह, उसको लिखने देते, किसी को कुछ कहना तो है ही नहीं, लिखने देते, वो बिल्कुल छुट्टी थी। तो आला हज़रत ने जिहाद किया, उनके खिलाफ लिखा। जब किसी ने कहा कि हुजूर के बाद भी नबी आए तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो आला हज़रत फरमाने लगे आए क्यों, हमें ज़रूरत क्या है, ये लफ्ज़ आपने कैसा बोला, कैसे आए? हमारे बुज़ुर्गों ने उस दौर के तकाज़ों के मुताबिक जिहाद किया। एक संगी मुझे एक दिन पूछने लगे, प्यार से लोग कई सवाल पूछते हैं, सारे बंदे तनकीद के तौर पे नहीं पूछते। उन्होंने कहा जी ये सूफ़ी का क्या काम है कि फ़ोटो खिंचाए, सूफ़ी का क्या काम है उसकी वीडियो बने, वो तो तरीक़त तसव्वुफ़ वाला आदमी है। तो मैंने कहा मेरे भाई आप बात को समझें, सहाबा किराम ने कोई किताब नहीं लिखी थी, इसलिए कि कुरान काफ़ी था और हदीस, क्योंकि उनके ज़माने में ना जबरिया आए, ना कदरिया आए, ना राफजी आए, ना नासबी आए, ना खारजी आए। आपको पता है हज़रत अली के ज़माने में एक गिरोह उठा था, पूरा गिरोह मौला अली के ज़माने में खारजियों का, बेहतरीन कलमा पढ़ते थे, तगड़ी नमाज़ें पढ़ते थे, पर हज़ारों बंदे हज़रत अली ने कत्ल करवाए थे। रश ज़्यादा होता है तो गलत लोग भी शामिल हो जाते हैं। मुझे बताएं कि आप बीज नहीं डालते तो फिर भी फसल के साथ जड़ी बूटी उग आती है कि नहीं? तो मौज करने दे, उसको भी आ गई है तो काटते क्यों हो? वो इसलिए काटी जाती है कि असल फसल का वो फिर नुकसान करती है। तो हज़रत अली ने वो कत्ल कराए, लोग वो कराने पड़े, वरना वो ख़राबी कर रहे थे। अब सहाबा ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन बाद में जब हालात ख़राब हुए, जबरिया आए, कदरिया आए, नासबी आए, खारजी आए, तो गौसे पाक ने भी किताबें लिखी, मुहद्दिस इब्न अल-जौज़ी ने भी किताबें लिखी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की अवारिफ़ुल मारिफ़ आप देखें, तसव्वुफ़ वालों ने, तरीक़त वालों ने किताबें लिखी, उन लोगों का रद्द लिखा। आज हमारा ज़माना जब आया है ना, तो इस ज़माने के अंदर लिबरल लोग बैठ गए हैं टीवी पे, लिबरलिज़म का दौर है, ये दौर असल में लिबरलिज़म का दौर है। इसमें ये जो आपको थोड़ा बहुत महसूस होता है ना कि बाज़ जगह उलमा के आपस में इख्तलाफात हो रहे हैं, तो ये वैसे सब के ही होते हैं, दुकानदारों के भी होते हैं, दुनियादारों के भी। उन जेवे के अपनी गल कोई नहीं करता जी, अपनी गल कोई बंदा अपनी बात नहीं करता, क्योंकि अपनी तरफ उसकी नज़र नहीं ना होती, नज़र सामने होती है, तो सामने वाले की बात करना भी वैसे भी इजी होता है। तो इसी तरह मौलवी भी, मैं भी कहता हूँ कि सियासतदानों ने बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि मेरी भी नज़र सामने है, अपने ऊपर तो है ही नहीं। तो मेरे भाई, हमारा जो दौर है ना, इस दौर के अंदर लोगों ने टीवी पे बैठ के, मीडिया पे आके कहना शुरू कर दिया कि इस्लाम तो कोई सख्ती नहीं करता, औरतें बिला हिजाब भागें, गलियों में आएँ, जो मर्ज़ी करें।
نے کہنا شروع کر دیا کہ اسلام جو ہے وہ کوئی معاذ اللہ تعالیٰ کسی کو پابند نہیں کرتا، وہ جو مرضی کرے۔ لوگ دین کا نام لے کے دین کا حلیہ بگاڑنے لگے۔ پینٹ شرٹ والے مولوی آ گئے مارکیٹ میں، پینٹ شرٹ والے، بڑا حالات خراب ہونے لگے۔ تو اب مجبوری ہے کہ جس طرح کا دور ہوگا جہاد بھی اسی طرح کا ہوگا۔ سرکار نے تلوار سے جہاد کیا ہے، توپ کوئی نہیں چلائی۔ اب آپ کہیں جی آپ بندوق کیوں چلا رہے ہیں، حضور کی سنت کے مطابق چلیں۔ تو میرے بھائی تب تلوار سے لڑائی ہوتی تھی، اب توپ سے ہوتی۔ اب دور ہے میڈیا کا، کوئی میڈیا پہ اعتراض کرے گا تو اسے جواب بھی میڈیا دے گا، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ تو صوفیاء کو بھی یہ استعمال کرنا پڑا۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں، صوفیاء کا ایک ہی مقصد ہے۔ ہمارے زمانے میں جو کام نہیں نہ ہو رہا وہ دین کی دعوت ہے۔ کیوں بھلا؟ اس لیے کہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہر بندے پہ ہی کرتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ میں محسوس زیادہ کر لوں، آپ محسوس زیادہ کر لیں، ورنہ ہر بندہ ہی تنقید کی زد میں، ہر بندہ وہ جس شعبے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ میرے بھائی ایک ہی مقصد ہے ساری طریقت کا، وہ ہے دعوت دین، دعوت بے نمازی کو نماز کی دعوت، شریعت کے باغی کو شریعت کی دعوت۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ مولوی ہڑتال پہ ہیں تو مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوگا آج؟ کبھی سنا ہے؟ ڈاکٹر ہڑتال پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ وکیل، ٹرینوں والے، مولوی صاحب کبھی گئے ہوں کہ آج مولویوں کی ہڑتال ہے؟ اللہ کے فضل سے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا مسجد سے تعلق ہے، اتنی پریشانی کسی بندے کو نہیں ہوتی جتنی مسجد کے امام کو ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں، جماعت کون کرائے گا؟ یقین کریں، وہ بندہ ڈھونڈتا ہے، محنت کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، کسی کے ذمے لگاتا ہے، چابیاں دیتا ہے۔ مجھے پتہ ہے نا جی، اور یہ دلچسپی ہے، یہ شوق ہے، یہ ذوق ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ دعوت دین علماء دے رہے ہیں، صوفیاء دے رہے ہیں۔ کسی بھی بندے کو آپ ٹٹول کے دیکھ لیں، یار ماشاءاللہ داڑھی شریف رکھ لی ہے، تو کہے گا یار میں لاہور گیا تھا، ایک علامہ صاحب کی بات سنی، بس میرے دل پہ لگ گئی۔ ہو سکتا ہے اسے نام بھی نہ یاد ہو۔ تو یہ دعوت دین ہو رہی ہے تو بات آگے بڑھ رہی ہے نا۔ آج بھی کوئی سوشلزم کا ماننے والا، کوئی لبرل آدمی، کوئی کسی قسم کا بندہ مارکیٹ میں آ کے دین پہ اعتراض کرتا ہے۔ میں تھوڑے دن پہلے سائی والک یونیورسٹی میں گیا تو ایک بچہ کہنے لگا کہ پیر صاحب میں نے بات کرنی ہے تو آپ نے مجھے گستاخ کہنا ہے، تو اگر آپ نے گستاخ ہی کہنا ہے تو میں نہیں کرتا۔ تو آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ بات کریں، میں آپ کو گستاخ نہیں کہتا۔ کہنے لگا جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلامی ختم کیوں نہیں ہوئی؟ چاہیے تھا حضور کہتے آج کے بعد کوئی غلام نہیں، ختم کر دیتے، ختم کیوں نہیں ہوئی؟ بکتے رہے غلام، بلکہ حضرت علی کے زمانے تک غلام بکتے رہے۔ تو آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا اصل میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کے پاس جو بیچارے عشاء کی رکھتے بھی پوری نہیں بتا سکتے، تو اس لیے آپ کے اندر یہی بہام پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا میاں نبی پاک نے غلامی ختم کر دی؟ کہنے لگا جی نہیں، یہ میرے پاس ابن اسحاق کا حوالہ ہے، ابن حشام ہے، فلانی کتاب ہے، فلانی کتاب ہے۔ میں نے اسے کہا بچے آپ سمجھے نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے نا غلامی کو اتنی عزت دے دی تھی کہ غلامی رہ ہی نہیں گئی تھی، غلامی رہی نہیں۔ تو جب کسی چیز کا نام ہی ختم کر دیا جائے، اس کا وہ عہدہ ہی ختم۔ یہ جو لوگ تھوڑے سے اداروں سے انسلاک رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ سیٹ ہی اگر ختم کر دی جائے کوئی، تو اس سیٹ پر جو بندے موجود بھی ہوں تو وہ سیٹ ہی نہیں، سیٹ ہی کوئی نہیں۔ حضور نے دیکھے نا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اپنے غلاموں کے بارے میں بڑا سخت تھا، لوگ مثال دیتے تھے کہ اگر پھر تمہارا وہی حال کریں جو ابو ذر اپنے غلاموں کا کرتا ہے۔ فرماتے میں جب کلمہ پڑھنے آیا تو بڑی نصیحتیں حضور نے فرمائیں، تو جب میں واپس جانے لگا تو ایک آواز دی، میں واپس لوٹا تو فرمایا ایک بات کا خیال رکھنا۔ یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو فرماتے میں نے فوراً عرض کی حضور کس طرح کا سلوک کروں، کس طرح کا؟ تو یہ ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، مسند احمد میں، کیا خوبصورت انداز ہے۔ یہ جو بڑے انسانی حقوق کی تنظیموں پہ بات کرنے والے نا، پورے یورپ میں شور مچانے والے، وہ بڑے حقوق بیان کریں گے، سیمینار کریں گے، چارٹر لکھا جائے گا، ڈبیٹ ہوگی، ایوان اقبال میں سیمینار ہوگا، فلانی جگہ ہوگا، کچھ پلے نہیں پڑے گا۔ میرے نبی کے دو جملے، ختم ہو گئی ساری باتیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا غلاموں کو کھلانا۔
जिस तरह का खुद पहनना उस तरह का गुलामों को पहनाना। खत्म हो गई बात। ओ यार थोड़ा सोचे, मैंने बात कर दी, आपने सुन ली, जरा गौर करें। जिस तरह का खुद खाना, बुलाओ ना वो हाजी साहब जेड़े बड़े नेक ने, जिंज दे कपड़े आप पांदे ने उनका मुलाजम भी उंज दे ही पांदा है। बुलाओ ना वो सेठ जो बड़ी तकरीरें करता है गरीबों के हक में, जिस तरह का खुद खाता है गुलाम भी उसी तरह का खाता है। लेकिन वो अमल करने वाले लोग थे, उन्होंने फिर अमल करके दिखाया। सही मुस्लिम में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा के मजमे पर नजर डाली और फरमाया, बताओ भाई मुफलिस कौन होता है, गरीब कौन होता है, बताओ। अल्लाहु अकबर। गरीब कौन होता है? सहाबा से पूछा कि बताओ गरीब कौन होता है, मुफलिस कौन है? तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वही जवाब जो रूटीन में सब ने देना था, या रसूलल्लाह जिसके पास मालो दौलत ना हो वो मुफलिस है, वो गरीब है। अब ये हुजूर का समझाने का अंदाज है ना, मुतवज्जे करने का अंदाज। या रसूलल्लाह दौलत ना हो, गरीबी हो, किराए का मकान हो, कर्जा चढ़ा हुआ हो, गरीब आदमी है। तो हुजूर ने फरमाया नहीं, या रसूलल्लाह फिर आप बता दें गरीब कौन होता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी उम्मत का गरीब वो है जो कयामत के दिन ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएगा। कहते हमारे कान खड़े हो गए कि नेकियां भी ओहद पहाड़ के बराबर 6-7 किलोमीटर, इतना लंबा चौड़ा पहाड़, और फिर गरीब का गरीब। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नेकियां तो ओहद पहाड़ के बराबर थी पर उसकी ज्यादतियां भी उतनी ज्यादा ही थी, जुल्म भी उतने ही ज्यादा थे। जब ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां रखी जाएंगी ना, तो वो सारे लोग आ जाएंगे जिनको गाली देता था, जिनको घूरता था, जिनको गुस्से में थप्पड़ मारता था, अपने आप को जलाल वाला कह के जिनकी इज्जतें उतार देता था, जिनको छोटा समझ के हिकारत की नजर से ठुकरा देता था, वो सब आ जाएंगे। और रब करीम की बारगाह में अर्ज करेंगे, मालिक इसके हज तो 7 है, उम्र इसके 20 है, सदके भी इसने बड़े किए, 450 फुट के बोर भी बड़े करा के दिए, और इसको जरा पूछ तो सही कि हम इसकी फैक्ट्री में काम करते थे पर ये हमारे साथ जुल्म कितना करता था, इसने ज्यादती कितनी की, इसने हमें अजियत और तकलीफ कितनी पहुंचाई, दिल कितने तोड़े। तो मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब करीम उसकी नेकियां देनी शुरू फरमा देगा। वो जिसको थप्पड़ मारा था कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी, वो जिसको गाली दी थी कुछ नेकियां उसे मिल जाएंगी। वो नेक परहेजगार आलिम दीन जिसकी चौक में बैठकर गीबत की थी, जिसे बुरा कहा था, कुछ नेकियां उसे मिलेगी। फरमाया नेकियां बढ़ती रहेंगी, बिलाखिर इसके पास कोई नेकी ना बचेगी। फिर भी इसके वो लोग अभी मौजूद होंगे जिनके साथ ज्यादती की, वो अभी होंगे मौजूद। वो जब रिश्ता देखने गया था ना किसी गरीब की बच्ची का, तब वापिस आके कहता था अगर 1.5 इंच कद ऊंचा होता तो मैंने निकाह कर लेना था बेटे का। और ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी बेटियां नफसियाती मरीज बन गई हैं। रिश्ते देखने वाले इतने आए और इस अंदाज में तनकीद करके गए कि बच्चियां मरीज बन गई। वो लोग भी आएंगे, कहेंगे मालिक इसे पूछ, बेटे का बाप और दौलतमंद होने का माना यह था कि ये हर एक के साथ जुल्म करे। महबूब फरमाते जब नेकियां खत्म हो जाएंगी तो फिर जिनके साथ ज्यादतियां की थी उनके गुनाह इसके ऊपर डालने शुरू किए जाएंगे, फिर गुनाहों का बोझ उठाएगा। हमें तो पता नहीं कब ख्याल आएगा, लेकिन हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बात खत्म करते हुए मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, हुजूर रो पड़े और महबूब फरमाने लगे ये मेरी उम्मत का वो गरीब है जिसके पास ओहद पहाड़ के बराबर नेकियां थी पर अब गरीब रह गया। और भाई थोड़ा सा जुबान का कंट्रोल, थोड़ा सा लबो लहजे का कंट्रोल, थोड़ा सा अपने गुस्से पे सब्र, थोड़ी देर की एहतियात। हम अजियत देते हैं, तकलीफ देते हैं। जब हमारे सामने वाला शर्मिंदगी से जमीन में घड़ता है तो हमें खुशी होती है। जब हमारे सामने बैठने वाला शर्म से नजरें झुकाता है तो हम अपना कद ऊंचा महसूस करते हैं। और जब वक्त का हुक्मरान देखता है कि अब कुछ लोग रो रहे हैं, और जब बड़ा ऑफिसर समझता है मैं ऑफिसर कब बनूंगा जब मैं अपने मातहतों को बुरा भला न कह लूंगा, और जब हाथ में डंडा पकड़ने वाला समझता है कि ये मैंने किसी को मारा ना तो पकड़ने का माना क्या हुआ, और हाथ में बंदूक
پکڑنے والا کہتا ہے کہ اگر گولی چلی نہ تو اس کو تو زنگ لگ جائے گا، چاہے کسی مظلوم پہ چل جائے، کسی نہتے پہ چل جائے۔ اور یہاں جو حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابھی صدمے میں ہیں، آنکھ کھلے گی تو بات کریں گے، نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ او بھائی، ہم روز ظلم خرید رہے ہیں اپنے لیے، روز زیادتی جمع کر رہے ہیں اپنے لیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین کے بالشت بر ٹکڑے پر ظلم کیا، ایک بالشت، ایک گٹ، جس نے زمین کے بالشت بھر ٹکڑے پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا، پھر اس کی گردن ٹوٹنے پہ آئے، پھر وہ ہائے ہائے کرے گا، لیکن اسے اس وقت معافی نہیں ملے گی۔ آج موقع ہے وہ معافی مانگے، درگزر کا سوالی بنے، بچے اس ظلم سے، بچے جس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ درست طریقے سے نہیں رہ رہا، اس باپ کا فرض نہیں ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹنا کہ اس نے طرفدار بننا۔ جس کو سمجھ آ گئی ہے، جس کو خیال آ گیا ہے، جس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ میری بہو کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو اگر وہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہو رہا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے تو ہمیں ہر پہلو پر سمجھایا ہے، میرے کریم محبوب نے تو کوئی ایسی چیز چھوڑی نہیں جو ہمیں سمجھائی نہ جائے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ تو حضور نے فرمایا، اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ تمہاری مدد ہے اس کے لیے، ورنہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی مدد کرو، اسے روکو۔ جب لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا، ہم چھپ کے کر رہے ہیں، کون ہے دیکھنے والا؟ جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میں نے وہ سارے جن جگہوں سے میں پکڑا جا سکتا تھا وہ سارے دروازے بند کر کے آیا ہوں، میں نے ہر ایک کو خرید لیا ہے۔ زندگی کے 6 مہینے، 6 سال، 10 سال، 15 سال انہیں محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتا چلا، کوئی بھی سامنے نہیں آیا، لیکن میرے بھائی خون پھر خون ہے، یہ ٹپکے گا تو جم جائے گا، دست قاتل پہ جمے یا کف صحرا پہ جمے، یہ جم جایا کرتا ہے۔ ظلم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس کے زخم صاف نہیں ہوتے، وہ باقی رہتے ہیں، وہ ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان میں کمی نہیں آتی، اور جس پر ظلم ہوتا ہے اسے کبھی ظلم بھولتا، بولیے، ظلم بھولتا، خوشیاں بھول جاتی ہیں، ظلم یاد رہتے ہیں۔ جب انسان کی جیب میں دولت ہوتی ہے نا تو وہ سمجھتا ہے میری لونڈی ہے، اب یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی، لیکن دولت کسی کی لونڈی یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک شخص تانگے پہ بٹھا کے آپ کو اپنے گھر لے گیا، دعوت پکائی، تو تانگا جب گزر رہا تھا نا تو وہ بتا رہا تھا، حضرت صاحب یہ زمین بھی میری ہے، وہ والی بھی میری ہے، یہ والی بھی میری ہے، اور وہ سامنے باغ بھی میرا ہے۔ اللہ والے دولتوں سے مرعوب نہیں ہوتے، ان پر یہ چیزیں اثر دنیا داروں پہ اثر کرتی ہیں۔ ہاں، کسی دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑا ہو تو اس پہ بھی اثر کر جاتی ہیں، دنیا دار نے اللہ والوں کا لبادہ اوڑا ہو تو اس پہ تو اثر کر جاتی ہیں، لیکن رب کریم کے بندوں پر یہ چیزیں اثر انہیں کیا لگے اس چیز۔ تو وہ جب باز نہ آیا، کئی بندے مجبور کر دیتے ہیں جواب دینے کے لیے، دل نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ اس کثرت سے گفتگو کرتے ہیں کہ کئی جگہ پہ بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ جب اس نے بہت زیادہ اس بات کو طول دیا نا، وہ بھی میری، یہ بھی میری، فلاں بھی میری، بڑا اللہ کا کرم ہے جی، بڑا اللہ نے نوازا ہے، دیر ہو گئی اسے ایک ہی بات کرتے تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے، فرمانے لگے یہ بتا کہ اب تو یہ تیری ہے، تو تجھ سے پہلے یہ زمین کس کی تھی؟ تجھ سے پہلے؟ کہنے لگا جی فلانے کی۔ تو آپ فرمانے لگے چلو یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا کہ تیرے بعد کس کی بنے گی۔ چپ کر گیا۔ تو آپ فرمانے لگے دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی کئی خامد کیتے۔ دانش مندہ دا کم نہ ہی دل دنیا تے لانا، اس ووٹی تے کئی خامد کیتے۔ تو جو کیتا سو کھانا، کھا جاتی ہے جس کو بھی کرتی ہے، تو کس چکر میں الجھ گیا؟ یہ شوشا، یہ تھوڑا بہت
اور لوگوں کو روب کے اندر رکھنے کی کوشش کرنا، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے ڈرائنگ روم میں لگانا، فیس بک پہ دینا کہ میرا بڑا روب چلتا ہے، یہ وقتی باتیں ہیں، یہ جھوٹ کا سہارا، یہ پلندہ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، یہ اپنے نفس کو تھوڑی دیر کے لیے مطمئن کرنے کی بات ہے۔ زندگی میں کبھی ظلم نہ کریں، روب نہیں رہتا تو نہ رہے۔ وقتی طور پر اگر ہماری قدر محسوس ہوتا ہے کہ چھوٹی ہو رہی ہے تو نہ ہو، لیکن کبھی بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زیادتی نہ کرنا۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ قیامت کے اندھیروں میں سے بڑے اندھیرے کا نام ظلم حضور نے بیان کیا۔ اور آپ کو پتہ جب اندھیرا ہوتا ہے تو پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، یہ دھند پڑتی ہے نا پاکستان کی کچھ سڑکوں پر، چیخ اٹھتے ہیں لوگ، اعلان ہوتے ہیں غیر ضروری سفر نہ کرنا، باہر نہ نکلنا۔ یہ عرش کا مالک صرف ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تو وہ والی دھند ہے تو چند گھنٹوں کے لیے ہے، اس اندھیرے سے بچو جو قیامت کے دن تمہارے گرد چھا جائے گا، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی کدھر جانا ہے، راستہ ہی نہیں ملے۔ یہ صرف ہمیں دکھایا جاتا ہے، یہ تو ایک ہلکا سے چند گھنٹوں کے لیے ایک معاملہ ہے، اس سے بچو۔ شاہ کسریٰ نے نا اپنے بچے کو، بیٹے کو، جب ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اسے علوم و فنون سارے سکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو گھوڑ سواری بھی سکھائی، تیر اندازی بھی سکھائی، سیاست بھی سکھائی، فن حرب و ضرب بھی سکھایا۔ پھر خیال آیا کہ میرا بیٹا کچھ اخلاق بھی سیکھے، دینداری بھی سیکھے۔ ایک درویش تھے شیخ حسن، ان سے کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو گھر آ کے پڑھا دیا کریں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میرے بیٹے کو تو حضرت فرمانے لگے کہ اگر تیرے بیٹے نے پڑھنا ہے تو میں نہیں گھر آؤں گا، وہ میرے گھر آئے گا۔ تو وہ کہنے لگا حضور میں بھی دیکھ ہی رہا تھا، مجھے بھی ایسا خوددار عالم ہی چاہیے تھا، خوددار عالم چاہیے تھا۔ بہرحال حضرت کے گھر وہ پڑھنے جانے لگا تو مسلسل 6 سال وہ طالب علم پڑھنے گیا، اور عام طالب علموں کے ساتھ اس شہزادے نے بیٹھ کر تعلیم حاصل کی۔ جب تعلیم اس کی مکمل ہو گئی، وہ مکمل طور پر فارغ ہو گیا، فنون اس نے پڑھ لیے، علم و ادب اس نے سیکھا، اخلاقی باتیں اس نے سیکھی، دین کے حوالے سے ضروریات سے حضرت نے اس کو آگاہ کیا۔ جب کافی حد تک وہ ان چیزوں کو سمجھنے لگا تو ایک دن نا بلایا اس کے والد کو کہ اب تیرے بیٹے کی تعلیم مکمل ہوگی۔ اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے استادوں نے جب دستار فضیلت کی تھی تو میں نے وہ پگڑی کا کپڑا سنبھال کے رکھا ہے، اور جب میں مروں گا تو میں نے اپنے بچوں کو وصیت کیا ہے کہ مجھے کفن بھی اسی میں دینا، اس لیے کہ میرے اساتذہ نے یہ گواہی دی ہے کہ اب یہ دین کا چھوٹا سا طالب علم بن گیا۔ ایک دن نا جب فارغ ہو گیا تو استاد نے اسپیشل بلایا، کہا شہزادے کوئی کام ہے گھر آؤ۔ تو وہ طالب علم تھا، وہ گھر آیا۔ جب حضرت کے کمرے میں داخل ہوا تو اندر سے نا انہوں نے کنڈی لگا لی دروازے کی، ہاتھ میں درہ لے لیا، اتنی زور زور سے درے برسائے کہ اس کے وجود پر نشان پڑ گئے، مارتے گئے۔ میری غلطی استاد جی، اس نے کہا چپ کر، غلطی پوچھتا ہے نالائق۔ پھر مارا، پھر مارا، بہت مارا، اور جب بہت زیادہ مار لیا تو خود بھی پسینے سے شراب، دروازہ کھولا، چل دوڑ جا۔ شہزادہ تھا نا، باہر کھڑا ہو کے کہنے لگا حضور آپ ظلم کر رہے ہیں، مجھے بتائیں تو صحیح میری غلطی کیا ہے؟ غلطی بتا کے مارے تو ٹھیک ہوا، پر میں تجھے غلطی بتاؤں گا، چل نکل جا۔ اس نے گھر جا کے اپنے ابا سے کہا، بادشاہ سلامت سے، کہ استاد جی نے ناجائز مارا ہے۔ بادشاہ سمجھدار تھا، کہنے لگا بیٹا جو قومیں اساتذہ کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، استاد کبھی ناجائز نہیں مارا۔ اگر فزکس کیمسٹری کا ہو تو وہ ناجائز نہیں مارتا، لیکن اگر 8,000 کا مولوی ہو تو پھر وہ ناجائز ہی مارتا ہے۔ پھر سویرے اماں آئی جاتی ہے کہ جی تم مسیتے رہنا ہے کہ جا جانا ہے، 8,000 تنخواہ ہے تو میرا 60 کروڑ کا منڈا ہے۔ میں غلط نہیں کہہ رہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اگر فزکس کا استاد ہو نا جو 10,000 روپیہ لیتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بیچارہ غریب امام مسجد ہو تو پھر تو وہ شہزادے کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تقسیم ہے ہماری، یہ ظلم ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بیٹا اساتذہ ناجائز نہیں مارتے، تیری کوئی غلطی ہوگی جس کی تجھے نہیں خبر، استاد جانتے۔ اس نے کہا نہیں ابا میں وہاں رہا ہوں، کوئی بات ہوتی تو مجھے بھی پتا ہوتی، اور پھر اگر اتنی سخت بات تھی جس پہ اتنا مارا کہ میرے وجود پہ نشان پڑ گئے، مجھے بتایا جاتا۔ اس نے کہا بہرحال میں تیرے استاد کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کر سکتا، وہ تیرا استاد ہے۔ بڑے لوگ ایسی باتیں کرتے تھے۔
اب اس نے اپنی اماں سے کہا کہ اماں میرے دل سے بات نہیں جاتی، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، استاد نے قصدن مارا ہے، بلا وجہ مارا ہے، تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مارا ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرے ابا نے نہ کر دیا تو اب ہاں کون کرائے گا، وہ بادشاہ سلامت ہے، سخت مزاج آدمی ہے، میرا بیٹا تو صبر ہی کر۔ بچے نے صبر تو کر لیا پر اندر سے بات گئی نہیں، ظلم ہوا تھا نا۔ 30-35 سال بیت گئے، اس کے باپ کا انتقال ہوا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ شیخ حسن بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے لاٹھی پکڑتے تھے پھر بھی مشکل سے چلتے تھے۔ پہلے دن تخت نشین ہو کے شہزادے نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو حاضر کرو۔ 3-4 سپاہی بھیجے کو بابے کو پکڑ کے لاؤ جیسے بھی آ سکتا ہے، لے آئے۔ حضرت کو لا کے تب صاحب نے کھڑا کیا تو کہا استاد جی ناراض نہ ہونا، بوڑھے ہیں کمزور ہیں شک کوئی نہیں، پر میں کیا کروں، آج بھی دردیں اسی طرح میری تازی ہیں، سوچتا ہوں تو پھر مجھے اسی طرح جلن محسوس ہوتی ہے، بتاؤ کیوں مارا تھا؟ تو شیخ حسن رو پڑے، کہنے لگے بیٹے بس اللہ سے میں نے دعا کی تھی کہ اس دن کے لیے مجھے زندہ رکھے، وہ دن آ گیا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے مارا تھا، بس آج جو دن آیا اسی لیے مارا۔ کہا حضور کیا مطلب؟ اب فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار پڑے ہوئے؟ کہا 35 سال۔ آج کیوں بلایا ہے؟ بھولا تو نہیں نا 35 سالوں میں؟ کہا حضور نہیں بھولا، تو آج کیوں بلایا؟ کہا میں آج صاحب اختیار ہوا ہوں تو بلا لیا۔ تو آپ فرمانے لگے بیٹے مجھے پتا تھا ایک دن تو بادشاہ بنے گا، اس لیے تجھے مارا تھا، ناجائز نہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا۔ اگر تجھے 35 سال نہیں نہ بھولا تو جس کے ساتھ تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک نہیں بھولے گا۔ اور فرمایا آج تو با اختیار ہوا ہے تو تو نے مجھے کٹہرے میں بلا لیا ہے، قیامت کے دن اللہ سارے مظلوموں کو با اختیار کر دے گا، سارے مظلوم با اختیار ہوں گے اور سارے ظالم کٹہروں میں کھڑے ہوں گے، پھر تجھ سے ایک ایک بات کا حساب پوچھیں گے۔ شہزادہ کھل کے رویا، استادوں کی دست بوسی کی، تحائف دیے، کہنے لگا رب آپ کا بھلا کرے، آپ نے مجھے صرف علم نہیں سکھایا، تجربہ کر کے مجھے آپ نے علم محسوس کرنا بھی بتا دیا، مجھے احساس ہو گیا کس طرح کر کہ بھئی یہ نہیں بھولا کرتا، آپ یقین کریں یہ نہیں بھولتا۔ کسی کو لوگ گالی دے دیتے ہیں نا، گالی، وہ غریب آدمی ہوتا ہے بیچارہ، چھوٹا آدمی، وہ جواب نہیں دے پاتا، لیکن جب اس شخص کے چودھری کے سیٹ کا مسجد میں جنازے کا بھی اعلان ہوتا ہے تو پھر بھی گالی یاد آتی ہے، ہاں کہ نہیں بھولتی، کیا کرے، ظلم جو کیا ہے، غلط گالی جو نکالی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی تربیت فرمائی، اور آپ فتاوی رضویہ میں اس مضمون کو بیان کرتے ترمذی شریف کی وہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں اس حدیث کو یاد کر لو، اگر تم اسے یاد کرو گے تو مضبوط ہو جاؤ گے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے بھی تیرا برا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی مشیت نہ ہو وہ تیرا برا کر نہیں سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے انسان مل کے تیرا بھلا کرنا چاہیں تو جب تک رب کی رضا نہ ہو تیرا بھلا ہو نہیں سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس چیز کو ذہن میں بٹھاؤ، مسلمانوں اپنا رجوع اپنے رب رسول کی طرف مضبوط کرو۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، میں اس سے بھی ڈر رہا ہوں، وہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں سے منع فرماتے تھے، وہ کہتے تھے یہ توہمات ہیں، اوہام پرستی ہے، ہمیں ان چیزوں سے ہمیشہ بچنا ہے، اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا ہے۔ فرمایا کرتے تھے رب کی رضا پہ جو راضی رہتا ہے اللہ اسے سکون والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، لیکن یو پی میں، سی پی میں، لکھنؤ میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا شکایت ہے آپ کو؟ کہتے ہیں یہ سر درد کی شکایت ہے، یہ اردو کا ایک محاورہ ہے۔ جناب کیا شکایت ہے؟ کہتے ہیں جی مجھے کمر درد کی شکایت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ جناب اس شکایت کا کیا بنا؟ تو صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بخار تھا تو میں حاضر ہوا، تو میں نے کہا حضور شکایت کا کیا بنا؟ کہنے لگے مولانا پڑھے لکھے ہو کے تو ایسی باتیں نہ کرو، شکایت کس سے کرنی ہے؟ رب نے جس حال میں رکھا ہے بڑا ہی اچھا رکھا ہوا ہے، شکایت کا کیا معنی ہوا؟ اللہ نے جہاں سمجھا مناسب اس نے ہمیں رکھا ہے، شکایت کیا ہوتی ہے؟ مجھے کسی سے شکایت نہیں۔ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ مجھے سر درد بھی ہوتا ہے اور بخار بھی ہوتا ہے اور میں بڑا خوش ہوں، یہ وہ والی بیماریاں ہیں، یہ وہ امراض ہیں جو نبیوں کے قدم بھی چومنے آیا کرتے تھے۔ میں خوش بخت ہوں کہ وہ امراض جو انبیاء کے پاس آتے تھے، سر درد اور بخار، وہ مجھے لگتے ہیں۔
اپنی زندگی کو رضا والی زندگی بنایا. یقین بڑا کامل تھا میرے اعلیٰ حضرت کا. امام غزالی نے حدیث لکھی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یقین اس طرح سیکھا کرو جس طرح تم قرآن سیکھتے ہو. آج میرے دور کا سب سے بڑا مسئلہ یقین کی کمزوری ہے. مسلمان کچی پکی سوچیں سوچتا ہے, کمزور کمزور جملے بولتا ہے, اس کو دنیا داروں کے وعدوں پر اعتماد جلدی ہوتا ہے, لیکن معاذ اللہ اللہ رسول کے وعدوں کے بارے میں یہ کئی دفعہ شکوک کا شکار ہوتا ہے. اسے سمجھنا چاہیے. فاضل بریلوی ایک پختہ یقین والی شخصیت تھے, پختہ یقین والی. بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں, تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا, اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں, یہ نہیں لگ سکتی. اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں, پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی, یہ مجھے ہو نہیں سکتی. اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا, یہ بات طے ہے. وہ ناراض ہو کے چلا گیا. اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھیں, تکلیف رہتی تھی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے. تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے, مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو, تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے. فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی, تارے ٹوٹ سکتے ہیں, چاند گر سکتا ہے, سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے, پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی. یہ میرا یقین کامل ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, یہ بات غلط ہو سکتی؟ مضبوط یقین فاضل بریلوی کا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا آپ کس طرح کے مومن ہیں, کس طرح کے مومن ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرا دل چیرو, اس کو کھولو, ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا, دوسری جانب محمد رسول اللہ لکھا ہوگا, کھول کے دیکھ لو. ایک تو یقین کی. پھر دوسری بات, خشک لوگوں کو زندگی گزارنے کا مزہ کوئی نہیں آتا. زندگی گزارنے کا مزہ اسے ہی آتا ہے جسے کسی سے پیار ہو جاتا ہے. باقی نا دیکھیں نا, ایک بندہ جبرن ایک شخص بچے پالتا ہے, وہ کہتا ہے یہ میرے لیے کیا مصیبت ہے 5 بچے, اور ایک شخص کو بچوں سے پیار ہو جاتا ہے. وہ جوان بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, پر عید پہ کپڑے نہیں خریدتا. بیوی سے کہتا ہے میں پرانی پہن لوں گا, پر بچوں کو نہیں لے دے. اور بھائی تیری خواہشیں مر گئی ہیں, تیری خوبصورتیوں کی طرف جانے کی آرزویں ختم ہو گئی. تو کہنے لگا سارا کچھ ہے پر بچوں سے پیار جو ہو گیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فلسفی تھے, منطقی تھے, بہت بڑے سائنسدان تھے. یہاں بڑا سنجیدہ اجتماع ہے, میں بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. سارے سائنسدان کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے زمین ساکن ہے. فرماتے تھے ہم جیسے مرضی سائنسدان کہیں گے آپ نے دلائل دی ہیں. آپ فرماتے ہیں جب نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا زمین کانپنے لگی تو اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے, قلعے بنا کے اندر لگا دیا تو زمین ٹھہر گئی. فرمانے لگے جب مصطفیٰ کریم نے کہہ دیا ٹھہر گئی ہے تو سارے سائنسدان بھی کہیں تو ہم ماننے کو تیار نہیں کہ گھومتی ہے. انہوں نے دلائل دیے. وہ ہمیں نا روز کہہ دیتا ہے ڈاکٹر آپ کی طبیعت خراب ہے, کھانسی ہے, گھر میں کسی اور کو تو نہیں؟ ہاں جی ہے جی. وہ کہتے اسی کی وجہ سے ہو گئی ہے. او خدا کے بندے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیماری متعدی نہیں ہوتی, ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. اور بڑے سادے انداز میں مسلم کی حدیث ہے, ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے اونٹ کو اس اونٹ سے خارش پڑ گئی ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے تیرے اونٹ کو تو اس سے پڑی ہے, تو اس کو کہاں سے پڑی تھی؟ کہنے لگا جی وہ تو قدرتی معاملہ ہے. تو حضور فرمانے لگے یہ بھی قدرتی معاملہ ہے. اب ہمیں جو مرضی, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لوگوں نے کہا کشش ثقل ہے,
زمین اپنی طرف چیزوں کو کھینچتی ہے. دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی سیب گرتا ہے تو زمین پہ، آم گرتا ہے درخت سے تو زمین پہ، امرود گرتا ہے تو، انار گرتا ہے تو زمین میں کشش ہے، کھینچ لیتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاباش، سائنسدان جو کہیں گے ہم مانیں گے. فرمانے لگے زمین نے آدھا کلو کا سیب کھینچ لیا ہے، 1.5 پاؤ کا انار کھینچ لیا ہے، پر ہم نے غبارے میں 1.5 چھٹانگ ہوا بھر دیا، وہ تو زمین سے کھینچا نہیں گیا. یہ کس قسم کی کش سے ثقل ہے؟ یہ ابھی 2 سال پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون چھپا تھا روزنامہ جنگ میں. وہ کہتا ہے مجھے وہ مولوی چاہیے تھا جس کے پاس قرآن حدیث بھی ہو اور سائنس کے علوم بھی ہوں. کہتا میں نے زمانے کے دروازے کھٹکھٹائے، پھر میں پہنچا بریلی کے امام کے پاس، اور کہتا ہے وہاں جا کے میں ٹھہر گیا ہوں، اس لیے کہ مجھے قرآن و سنت کا نور بھی ملا ہے اور مجھے سائنس کے رموز بھی ملے ہیں. یہ واحد شخص ہے جو دین کو سائنس کا پابند نہیں کرتا بلکہ سائنس کو مدینے والے کا غلام بناتا ہے، مدینے والے کا غلام بناتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے عجیب فلسفہ ہے نا جی، آم کھینچ لیا اس نے، سیب کھینچ لیا، امرود کھینچ لیا، پر اس سے 1.5 چھٹانگ والا غبارہ. تو لوگوں نے کہا حضور پھر مسئلہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنی، سیب امرود انار زمین سے پیدا ہوتے ہیں تو زمین پہ گرتے ہیں. ہوا کی اصل اوپر ہے، اس لیے جب غبارے میں ہوا بھریں گے تو ہوا اس کو اوپر لے جائے گی. ہاں جب اس سے ہوا نکل جائے گی تو پھر غبارہ جو جس کی اصل ہوتی ہے ادھر لوٹ جاتا ہے. انسان مٹی سے بنا ہے تو جاتا کہاں ہے؟ مٹی دیں مٹی رہنا ہی. ایویں کا دی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ تھا، محل اس نے اپنا تعمیر کرنا تھا. یہاں ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ خیر کرے پورے کے پورے گاؤں سوسائٹیاں بنانے کے لیے اٹھا دیے جاتے ہیں. یہاں کہتے ہیں کہ ہم باؤنڈری کرنے لگے ہیں، اگر زمین ہمیں نہیں دو گے تو بند کر دیں گے راستہ ہی تمہارا، کیونکہ ہم نے آگے سے بھی خرید لیا اور پیچھے سے بھی. کس نے اجازت دی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا جو رستے کا خالی نشان مٹائے وہ بھی لعنتی ہے، جو نشان مٹا دے اور جو رستہ ہی کسی کا بند کر دے. لیکن چونکہ اس کے پاس دولت ہے اور اوپر تک اس کے ہاتھ مل گئے، اب اسے کو منع کر سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے آدمی کا تو کوئی نام لے کے بھی بات نہیں کر سکتا، ڈر آتا ہے. اس لیے کہ بڑی لمبی دور دور تک ان کی باتیں ملی ہوئی ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتے. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بادشاہ اپنا محل بنا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت کی کٹیا بھی محل میں آ گئی، جھونپڑی، بیوہ عورت ہے، لاوارث ہے، اولاد کوئی نہیں. بادشاہ نے اس کو کہا کہ اماں جتنے پیسے تو کہے گی نا میں دے دوں گا، میرے ہاتھ بیچ ڈال. تو کہنے لگی میں دیہاتی عورت ہوں، پتہ ہے نا بچے ٹاؤن میں چلے جاتے ہیں پر ابا کہتا ہے مجھے گاؤں میں رہنے دو. اماں کہتی ہے کہ میرا یہیں دل لگتا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں. اس نے کہا بادشاہ میں پکا ہوا پھل ہوں، کسی وقت بھی گر جاؤں گی، جب میں مر جاؤں گی تو تیرا ہی ہے، میرا کون سا کوئی آگے پیچھے ہے، نہ اولاد ہے نہ کچھ اور ہے، تجھے مل جائے گا. لیکن میں بیاہ کے یہاں آئی تھی، دل کرتا ہے جنازہ اسی جھونپڑی سے نکلے تو مجھے پڑی رہنے دے، میں تیرا کچھ نہیں بگاڑتی. اس نے کہا وہ نقشہ میرا خراب ہوتا ہے. کئی لوگوں کا نقشہ، ہاں بڑے لوگوں کے نقشے خراب ہوتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اگر ظلم کرو گے تو قبر کا نقشہ بھی خراب ہو جائے گا. ہاں قبر کا نقشہ بھی خراب ہو. تو میرا نقشہ خراب ہوتا ہے، رستے میں آتا ہے نا تیرا وہ جھونپڑا کچا مکان، تو اٹھا اس کو. تو بوڑھے لوگ بیچارے کمزور لوگ، اماں اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. آرزوؤں کا مسکن تھا، تن کا گھر جمع کر کے گھر بنایا تھا. اماں باہر ہی نہیں جاتی، اگر میں گئی تو میرا گھر گرا نہ دیا جائے. لیکن انسان کتنے دن بیٹھ سکتا ہے؟ کئی دن گھر سے چمٹی رہی. آخر ایک دن انسانی ضرورت کی خاطر گھر سے باہر نکلی، چند گھنٹے دور گئی تھی. بادشاہ نے پہلے سے بندوبست کیا تھا کہ جیسے نکل جائے نا تو بلڈوزر چلا دینا، جو اس وقت سہولت کی، گرانا فٹافٹ. ہم کو پتا جنہوں نے قبضہ کرنا ہوتا ہے وہ تو رات کو دیواریں بنا کے چھت بھی ڈال لیتے ہیں. وہ قبضہ کرنا ہوتا ہے نا جی، اور رات میں ہی ساری تیاری مکمل ہوتی ہے، دیواریں چن کے اور چھت بھی ڈل جاتی ہے، تالا بھی لگ جاتا ہے، گیٹ بھی، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے، راتوں رات ہی نظام ہو جاتا ہے. فوراً گرا دیا اس کا مکان. اماں چند گھنٹوں کے بعد آئی. حضرت وہاب ابن منبہ کہتے ہیں پھر اس نے جو دعا مانگی تو پھر ہل گئے زمین و آسمان. بوڑھی تھی نا اور مظلوم تھی، اور میرے نبی کریم
अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब मजलूम हाथ उठाता है तो फिर रब करीम उसकी दुआ को जरूर कबूल फरमाता है। उस औरत ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहने लगी ऐ अल्लाह मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था ना, अर्श के मालिक मैं तो मौजूद नहीं थी पर तू तो मौजूद था, मालिक तेरे होते हुए मेरा गरीब का घर गिर गया। रब करीम ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जरा दौड़ के जाओ और इस बादशाह का महल उठा के इसके ऊपर गिरा दे और ये बस्ती तबाह कर दे। जिन लोगों ने एक मजलूम की सारी कुटियां बहा दी, कहा वो महल, वो मिस्त्री, वो साथ शामिल होने वाले, वो इंजीनियर, वो एक ही जगह तबाह कर दिए गए। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान निसाई में मौजूद है, अगर किसी एक शख्स के कत्ल में सारा कबीला भी शामिल होगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना सहाबा को मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ हिकमतों से बातें उनके साथ करते थे और फिर वो बातें हमारे फायदे के लिए हमारे सामने आ गई। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। एक बात और कर दूं, चलो आ गई। हजरत अली का मानने वाला जब मुझे जाहिल मिलता है ना कोई, कहता मैं हजरत अली का मानने वाला हूँ, तो मैं उन्हें कहना तेरी मेहरबानी किसी दर्स गाह च दाखिल हो जा। इतने बड़े आलिम का मानने वाला और तेरा हाल क्या है। देखे ना मैं कहूँ ओ उस्ताद जी का शागिर्द हूँ, ते बंदे कहणगे तेरियां गल्लां ते नहीं पे दस दियां। थोड़ी मेहरबानी करें, जिससे कायनात ने इल्म लिया और ज़माने ने फैज़ पाया, मानने वाला उसका हो और उसे दुआए कुनूत भी ना आती हो, तो ये क्या तमाशा है। आप देखें ना, आप किस बात कहाँ की है, स्टेटस कहाँ का आप बयान कर रहे हैं और मेयार आपका क्या है। बिल्कुल जहालत की बात कर देना। और बात मौला अली शेर खुदा, हज़रत अली मुर्तज़ा कूफे में ना अपने ग़ुलाम को लेके बाजार तशरीफ ले गए, कहने लगे यार मौसम आ गया है, मेरा दिल है कि कपड़े ना खरीद लें खद्दर के। उसने कहा हुज़ूर चलें, तो ग़ुलाम कहता है 2 जोड़े हज़रत अली ने खरीदे, एक महंगा एक सस्ता। तो मोटी बात है, जो महंगा है वो आका पहनेगा और सस्ता ऐसे ही होता है ना जी। चलो और गल करने सादी, जल्दी समझ आ जाएगी। जिस जाइए दुकानदार को विआह ते कपड़े लैन ते उन्होंने कहीदा एक पान वाले विखा, फिर कहीदा एक देन दवान वाले विखा। वो देन दवान वाले किहड़े हुंदे ने भला, जिहड़े पान वाले नहीं हुंदे। देन दवान वाले किहड़े हुंदे ने, एक वो दे जिहड़े पाने वाले ने, एक वो दे जिहड़े देने वाले ने। ये देने वाले वो होंगे ने जिहड़े पान वाले, हाँ जी वो वाले दिखा। तो वो दुकानदार के पास जाके हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला ने उसके साथ बैठे, 2 जोड़े खरीदे। ग़ुलाम कहता है जब वापस निकले तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने वो दोनों जोड़े, चूँकि मैं ग़ुलाम था, मैंने पकड़े हुए थे, समझ लें कि वो थैला कपड़ों का मेरे हाथ में था। फरमाते हैं शेर खुदा का घर आ गया, मेरा भी गरीब खाना आ गया, अब हमने जुदा होना था। तो डेफिनेट बात थी, तय था कि ये पतला जो है और कम कीमत का जोड़ा मेरा है। तो कहते हैं हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझे कहा कि मेरा जोड़ा दे दो। तो मैंने वो कपड़ा जो महंगा था वो उनकी तरफ बढ़ाया, तो उन्होंने सस्ते कपड़े पे हाथ डाला, फरमाने लगे ये तेरा है। और वो पीर साहब भी ऐसे कर सकते हैं वैसे कभी कभी, हाँ उनके लिए भी जायज़ है, कोई मना, उनके लिए भी मना। हाँ जी, नजराना लेना भी सुन्नत है और कभी कभी गरीब मुरीद को देना भी सुन्नत है। ये भी सरकार के दीन में बात मौजूद है। बल्कि हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से किसी ने कहा नजराना किसको कहते हैं, फरमाया अमीर से ले लेना और गरीब को दे देना, इसी का नाम नजराना है। हजरत मौला अली शेर खुदा के उस गुलाम ने जब महंगा जोड़ा अपने पास देखा और सस्ता हज़रत अली की तरफ देखा, तो उसने एक जुमला कहा, फिर हज़रत अली ने जवाब दिया, ये है शेर खुदा की तावील। हम ना जब बच्चों को सबक पढ़ाते हैं ना मदारस में, तो पहले एतराज़ कायम करते हैं, फिर खुद उसका जवाब देते हैं। तो 2 किस्म का जवाब होता है, एक इल्ज़ामी होता है, एक तहकीकी होता है। कई दफ़ा हमारे बच्चे मुतमिन नहीं होते, वो कहते हैं जी मैं नहीं मुतमिन हुआ, जवाब दोबारा दें। लेकिन हज़रत अली थे ना, ग़ुलाम ने एतराज़ कायम किया, उसने एक जुमला कहा, कहने लगा हुज़ूर ये सस्ता जोड़ा मुझे दे, महंगा आपने। फरमाया क्यों? कहने लगा इसलिए कि आप आका हैं और मैं ग़ुलाम हूँ। अब शेर खुदा का जवाब सुने शेरों वाला, फरमाने लगे नहीं मियाँ, महंगा तू पहन और सस्ता मैं पहन। कहने लगा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ तू जवान। जो होते हैं वो पहने कपड़े अच्छे अच्छे महंगे, मेरा तो बुढ़ापा है,
وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اس بات کا جواب ہی کوئی نہیں تھا، کوئی جواب، اتنی بڑی بات کر دی۔ فرمانے لگے یہ مہنگا ہے، یہ جوان کوئی آدمی پہنے، میں بوڑھا ہوں میں۔ تو دعوت دین فقط مقصد صوفیاء کا۔ آج بھی دین کے حوالے سے جو تشریحات، آج نہ لوگ دین کے خلاف نہیں بولتے، کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی بھی۔ آج کے دور میں جو فتنہ ہے وہ ہے دین کی غلط تشریح کا فتنہ، غلط تشریح۔ ٹی ویوں پہ لوگ بیٹھ گئے، وہ تشریحات غلط کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کہے گا نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا، آپ کہتے ہیں گستاخ کو پھانسی دینی ہے۔ ہر بندہ یہ، اور آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ حالانکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ رحمت للعالمین نبی نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شراب پیے گا تو ہم اسے کوڑے ماریں گے، اور حضور نے کوڑے مروائے ہیں، اپنی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کوڑے مروائے ہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے، جہاد کی بات آئی ہے تو فرمایا اب قتال ہوگا، اب کافروں کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ غلط تشریحات، جی حضور نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، تو میں نے کہا نبی پاک نے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے حضور کے بے ادب کو معاف نہیں کیا۔ آپ دین کی تشریح کو سمجھے۔ اسی طرح کا معاملہ اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وضاحت کے ساتھ فلانی شے کا ذکر نہیں آیا لہذا ہم کریں گے۔ پردے کے ساتھ بڑی بری حالت کر دی گئی ہے، عورتوں کا پردہ بالکل لوگوں نے، اور یہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی چہرے کا پردہ ہی نہیں، دین میں تو آنکھیں نیچی کرنے کا حکم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آنکھیں نیچی کر لیں، کچھ کریں تو صحیح نا۔ اور مختلف قسم کی غلط تشریحات ہیں، توضیحات ہیں۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب سے پردے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ باپ تو نہیں نہ ہوتا، جگہ پہ ہوتا ہے نا۔ مومنوں کی مائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں، لیکن مومنوں کی ماں کے پاس جب ان کا بیٹا حضرت عبداللہ ابن مکتوم نابینا آئے تھے تو حضور نے فرمایا تھا عائشہ پردہ کرو۔ حضرت کی حضور وہ تو نابینا، یہ رشتہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ تو اس دور کے اندر جو لوگ دین پہ لیبل لگا کے نا، ایک دین پہ لیبل لگا کے کہ نہیں جی ادھر بھی گنجائش ہے، یہاں بھی مسئلہ ہے، یہ اب اس دور کا فتنہ ہے۔ جدت کے ساتھ بڑے بڑے ایسے اسکالر باقاعدہ ٹی وی پہ بٹھائے گئے کہ جنہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں، آپ یہاں تک میں سنتا ہوں کہ ایک نہ ہو گئے تو گزارا ہو جائے گا، یہاں تک بھی میں سنتا ہوں کہ یہ آپ غلط تشریحات کر رہے ہیں۔ اور میں ایک ایسے اسکالر کو بھی جانتا ہوں جو کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، نکاح جب کسی شخص نے کسی کو قبول کر لیا تو نکاح ہی نکاح ہے، ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ تو بڑے بڑے فتنے، بڑی بڑی آزمائشیں، اور وہ طبقات جو حاوی ہیں، جو پاورفل ہیں، جو مالدار ہیں، جن کا تسلط ہے، وہ دین کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ میں بڑی دیر پہلے کا کہہ رہا ہوں، پھر کہتا ہوں، میرے ملک سے لے کر پورے عرب تک، اب تو سعودی عرب کے اندر بھی عورتوں کو بڑی چھٹیاں مل گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جس نے نماز پڑھنی ہے وہ نماز پڑھے، جس نے شراب کھانے جانا ہے وہ شراب کھانے جائے۔ یہاں تک کہ جب عورتیں نکلی تھیں ہم ملک میں ریس لگانے کے لیے سائیکلوں پہ، تو اس وقت کے لبرل آدمی نے کہا تھا مولوی نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر لیں۔ تو یہ فتنہ ہے اس دور کا، یہ اس دور کا مین مسئلہ ہے، لوگ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ آپ یقین کریں، ابھی لمبا نہیں وقت گزرا، یہ آپ جو سفید داڑھی والے بزرگ یہاں بیٹھے ان سے آپ پوچھ لیں کہ بہت شرم کی بات تھی کہ لڑکا یہ کہہ دیتا کہ شادی سے پہلے میں نے بیوی کو دیکھنا ہے۔ یہ خاصا حالانکہ جائز ہے، ایک نظر دیکھنا جائز ہے، اس پر بھی علماء نے قیود لکھی ہیں کہ دیکھے گا تو کیسے دیکھے گا، اس تشریح میں نہیں جاتا۔ لیکن اب وہی سارے لوگ، چار پیسے ان کے پاس آئے ہیں تو لڑکا لڑکی اکٹھے بیٹھ کے منگنی ہوتی ہے، ان کی میرج ہال میں سارا کچھ ہوتا ہے، ہندوؤں کے طریقوں کے مطابق انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مہندیاں ہوتی ہیں، تماشے لگتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے اس دور کا۔ تو اس دور کے صوفیاء اس فتنے کے خلاف اٹھیں گے، وہ جہاد کریں گے، وہ دین کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ اسی کا نام تصوف ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام پیری مریدی ہے، اسی کا نام اصلیت ہے کہ آپ دین پر کسی کو عمل کرائیں۔ اگر آپ دین پہ عمل نہیں کرا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر جب میں نے یہ نعرہ لگایا کہ میں دیندار ہوں، تو ہو سکتا ہے میری میٹھی باتوں سے وقتی طور پر کچھ لوگ میرے جھانسے میں آ جائے، ہاتھ باندھ کے میرے پیچھے بھی چلنے لگیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں، 4 منٹ 4 دنوں کی بات ہے، پھر رب کریم پوچھ لے گا۔
پھر حساب بڑا لمبا ہے، تو اس لیے کوشش فرمائیں صوفیاء کے پیغام کو سمجھیں، دعوت دین دیں، جو آپ کا کلاس فیل ہے اس کو بھی دین کا پیغام دیں، جو ڈیوٹی آپ کے ساتھ کرتا ہے اسے بھی نماز کا درس دیں، ایک دوسرے کا بازو تھامیں۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کہنے سے بات بن جاتی ہے۔ آپ انشاءاللہ کسی کو کہیں گے نا مسجد چل، تو وہ چلے گا اللہ کے فضل۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ بات میں اثر ہوتا ہے، دین میں ویسے ہی بڑا اثر ہے، ایسے 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 ہی بڑا اثر ہے۔